एवरीवन, वेलकम टू मेरी सहेली समाज डिजिटल पर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियां फिर से मिलने आई हैं तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को जो कैमरे के उस पार बैठी हैं। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए और कॉल्स कीजिए बेशुमार, मैसेजेस कीजिए बेइंतहा। तो चलिए आइए राबिया, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मुझे ये बताइए कि आज हम लोग मेरी सहेली में कौन सा स्पेशल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू बुशरा। आजकल लाइफ में ना हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में काउंसलिंग की जरूरत जरूर होती है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो या करियर की टेंशन। लेकिन हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग को लेकर वो ट्रेंड नहीं है जो होना चाहिए। तो आज हम सहेलियां इसीलिए बैठे हैं ताकि हम लोगों को भी बताएं और अपने एक्सपर्ट से भी जानें कि काउंसलिंग है क्या, काउंसलिंग की किस हद तक ज़रूरत है और लोग काउंसलिंग की तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और स्पेशली ख़वातीन को अपने मामलाते ज़िंदगी में काउंसलिंग की किस हद तक ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात की आपने राबिया कि जैसे हमने कल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बात की जिसकी एक्सेप्टेंस अब जाके समहाउ आ रही है एशियन कल्चर सोसाइटी में। इसी तरह आज जब हम बात करेंगे प्रोफेशनल काउंसलिंग की, तो प्रोफेशनल काउंसलिंग ख़वातीन की ज़िंदगी में जब मुश्किलात आ जाती है, उनके मामलाते ज़िंदगी में प्रोफेशनल काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है ये हम जानेंगे। लेकिन किससे? आज हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं जी, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, वेल नॉन मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बात कर रही हूँ कासिम अली शाह की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, दोनों सहेलियों को शुक्रिया। सर जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल काउंसलिंग की, तो ये बताइए काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है और इसकी अब अहमियत बताइए इसकी। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि इस पे अगर हमने एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो हम इसका कुछ हिस्सा मैं सुनने वालों को बताता चाहूँ, हम कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर सकेंगे। इस पे किताबें लिखी गई हैं, बहुत सा लिटरेचर। काउंसलिंग का मतलब है कि आप ज़िंदगी में किसी भी जगह खड़े हैं और सामने कोई हालात हैं, वाक़यात हैं, आपकी कोई ज़हनी हालत है, आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप इल्म की कमी है, आप किसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ लड़ रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे, आपने किसी तरफ जाना है, कहीं पहुंचना है, आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। सर यही से हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। हम आप ये भी बताते चलें कि आज मिस्टर कासिम अली शाह तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, लेकिन हमें वीडियो कॉल पे यूएस से ज्वाइन किया है डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, ट्रेनर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम जी, इट्स गुड टू बी हियर एज ऑलवेज। थैंक यू जी सर। तो अब ये जो एक हेल्प है, गाइडेंस है, आप इसे कह लीजिए कि ये भी एक टीचिंग का ही पार्ट है कि हमने जिस तरह स्कूल से सीखा, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से सीखते हैं हम, ज़िंदगी को जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं या ज़िंदगी के वो इम्तिहान, हमारे स्कूल के इम्तिहान, कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हमें पता होते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के इम्तिहान हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल का बड़ा फ़र्क है। तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे गाइड की, मेंटोर की, अतालीक की, जो ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता हो या किसी ख़ास शोबे में उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ बड़ा मसला है राबिया और बुशरा के लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्प भी लेनी है, पूछना है। 3 प्रॉब्लम है जी। मैं आपको काउंसलिंग के 3 बड़े हर्डल्स का पहले मैं तस्करा कर दूं। एक सबसे बड़ा हर्डल ये कल्चर नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए कि नहीं है ना? वो अब यानी इसको भी एक टैबू के तौर पे लेते हैं। किसी अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई जहनी आर्जा है, कोई प्रॉब्लम है और उसको रिकमेंड किया जाए कि भाई किसी को दिखा दो, वो कहेंगे जी अच्छा क्यों दिखाएं, हमें की जरूरत है दिखाने की, कल्चर ही नहीं है। लोग कहते हैं कि स्ट्रेंजर हमें बताएंगे। हाँ, ये हमें बताएगा। एक अना आ जाती है ना कि हम इससे क्यों मशवरा लें। ये दूसरी वजह। बिल्कुल। ईगो बहुत ज्यादा, लोगों की ईगो इतनी ज्यादा है, सबको लगता है हमें सब कुछ पता है। अच्छा पता भी है और पहुंच भी नहीं कहीं पा रहे, कोई रिजल्ट भी नहीं है उनके पास। अब कल कोई मुझे शख्स बता रहा है, वो कहता है जी मैंने पूरी रिसर्च की है कि अबंडेंस, वेल्थ और मनी किस तरह से कमाया जा सकता है, और आप जानते हैं मेरी फाउंडेशन है और प्लेटफॉर्म है, गेस्ट स्पीकर्स के लिए दुनिया के लिए आते हैं लोग, बात करते हैं। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे मौका दीजिए, मैंने बात कर दी। मैंने कहा मेरे भाई सबसे पहले तो आप रिजल्ट दिखाइए। वो कहता है जी मेरे पास डाटा है। मैं कहा कंटेंट और डाटा नहीं, प्रैक्टिकली क्या आपने अपने इस इल्म को अमल में ढाला है और कोई नतीजा हासिल किया है? तो कोच ट्रेनर वो लोग हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी भी शोबे का, और हमें उनसे मशवरा लेना चाहिए। तीसरा जो बड़ा हर्डल है वो कन्फ्यूजन है। हम कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हर शोबे में है। यानी दीन दुनिया कंफ्यूजन है कि हमने दीनदार बनना है या दुनियादार बनना है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उसके बाद आप आम तौर पे देखिए रिश्तों में कंफ्यूजन है,
آپ دیکھیے کہ ہم انسپریشنز ہماری کو کلیئر نہیں ہے, ہم نے بننا کیا ہے, ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے, پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کافی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا چاہیے, پھر ہمیں جو بتانے والے ہیں, جو پڑھانے والے ہیں, جو پروفیسر حضرات ہیں, جو پی ایچ ڈیز کی ہمارے پاس پوری ایک فوج پاکستان میں موجود ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اسٹارٹ اپ کہتا ہے پچھلے سال کی ریسرچ ہے 4000 بے روزگار پی ایچ ڈی ہیں آپ کے پاس, 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار. دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں بدترین حالت میں نمبر 1 سعودی عرب ہے, نمبر 2 پاکستان ہے. اچھا اب یہ دیکھیے یہ ساری جو سچویشنز ہیں, یہاں آ کے ہمارے ینگسٹرز جو کہ 12 کروڑ ہیں, 12 کروڑ میں بھی آپ 50-60% ہماری فیمیلز ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں, میری سہیلی ہیں, اب میں بھی وہ میری سہیلیوں کا پارٹ بن گیا. اچھا اب یہ جو سن رہے ہیں ان کے بڑے سوال ہیں. ان کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں خود کو کیسے جانوں, اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد خود کو جاننا چاہیے تھا, وہ جاننے کے قابل نہیں ہے. سیلف ایکچولائزیشن, اپنی اسٹرینتھ, اپنے پوٹینشیل کا, پھر رائٹ پرسن کو رائٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں چیلنج یہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے, جو پڑھا جا رہا ہے اور جو بنا جا رہا ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں, بنے بنائے ٹرینڈز ہیں. ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے جس میں لوگ فوج میں بڑا جاتے ہیں جی, یہ بڑا مزے کا ایک لطیفہ سن کے آپ حیران ہوں گے اور بڑا مثبت لطیفہ. وہاں فوج میں بڑے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں جو لیبر روم ہے اس سے باہر آ کے لوگ کہتے ہیں لیفٹینٹ پیدا ہوا ہے جی, یعنی کہ ڈن پہلے سے ہی ڈن ہے, یعنی میل پیدا ہو گیا, یعنی یہاں پہلے ہی بتایا ڈاکٹر یا انجینئر آپشنز ہی نہیں ہے, کوئی ڈھونڈنے کو تیار ہی نہیں. دنیا میں جو فیلڈز ہیں وہ ساری کی ساری وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں, بالکل ٹھیک بات, دنیا میں نئے پروفیشن انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. آپ دیکھو سب, آپ میڈیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے, بالکل ٹھیک بات کی کہ نئی جو بات ہے, اگر آج کی ٹرمز بلاگر, ویلاگرز, یہ اگر یوٹیوبر, اگر یہ ٹرمز بولی جائیں کسی پرانے بندے کے پاس اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ سارا پوٹینشیل ہے, یہ جو سارا کا سارا ٹیلنٹ ہے, اور آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کہ وہ کر کیا سکتے, کیا نہیں کر سکتے. اور اتنی واسٹ فیلڈ ہے, انسان کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, مشکلات کی, ان کے معاملات زندگی کی, تو انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی. اس حوالے سے ہم جانیں گے ڈاکٹر شبانہ آپ سے بھی کہ آپ بتائیے کہ جب خواتین کی جو مشکلات ہیں, ان کے معاملات زندگی ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور, ان کو اپنے پوٹینشیل کا نہیں پتا ہوتا, تو ایسے میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ اتنی خوبصورت باتیں کی نا قاسم صاحب نے, اتنے مکمل طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کاؤنسلر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے امی ڈیڈی کے پاس, اپنے چاچے کے پاس, ماموں کے پاس جائیں تو ہمیشہ آپ کو کمپیریزنز کی طرف ڈال دیتے ہیں وہ لوگ, کہ دیکھو محلے والے لڑکے کے اتنے نمبر آئے, تمہارے یہ نمبر نہیں آئے. تو ہمیشہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ہی ساتھ کمپیریزن دیتا ہے کہ تمہارا فلسٹ پوٹینشیل کیا ہے, تمہارے اندر جو ہنر ہے, جو چھپا ہوا ہے, جو کہیں دفن ہو گیا ہوا ہے, تم نے اپنا بیٹر ورژن بننا ہے. تم نے کسی اور کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا, تم نے کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے باہر والے لوگوں میں اور کاؤنسلر میں. وہ آپ کو اپنی ہی ذات کے ساتھ کمپیٹ کرنا سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہنر ہے, تم نے اس دفن ہنر کو سامنے لے کر آنا ہے, اور اس طرح سے آپ نے اپنی ڈیسیژن کے لیے کلیئرٹی کریٹ کرنی ہے اور ڈسٹریکشنز کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے کاؤنسلر کا. بالکل ٹھیک بات کی. جی قاسم صاحب آپ بتائیں, تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں, کس قسم کے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ٹائپس کیا ہیں کاؤنسلنگ؟ اچھا دیکھیں, ایک فیلڈ کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا تھا, وہ ہے کس فیلڈ میں جانا ہے, میرے لیے پروفیشن کون سا اچھا ہے. اور دوسرا جو بڑا ایک اہم ٹاپک ڈاکٹر صاحبہ نے بات کر دی کہ جو سیلف گرومنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور اس میں بہت سا کام باقی ہے. انٹرپرسنل سکلز ہیں, آپ کی گرومنگ ہے, آپ کا اٹائر ہے, آپ کو بات چیت کیسے کرنی ہے, آپ کی پریزنٹیشن سکلز, دنیا کی جو ٹاپ سکلز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی, کیونکہ اسکول کالج یونیورسٹیز نہیں سکھا رہی, تو ہمیں بعض اوقات کسی کوچ کی, کسی گرو کی, کسی کاؤنسلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر تیسرا ایریا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ذہنی صحت ہے, جس پہ آپ پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر بات کروں تو یہ بات کروں گا کہ دیکھیں ویلنس اور ذہنی حالت کا اچھا ہونا, ذہنی طور پہ صحت مند ہونا, اس میں بھی ہمیں بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نا امید ہیں اور کافی دن سے نا امید ہیں, آپ کو کوئی رستہ نہیں دکھ رہا, آپ کو چاہیے کہ آپ بیرونی مدد لیں. بالکل زندگی کو ایسے سمجھ لیجئے کہ چلتے چلتے آپ کسی کھڈے میں, کسی کنویں میں گر گئے. اب اس کنویں میں گرنے کے بعد آپ اپنی ایفرٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو باہر سے کوئی رسی چاہیے, کوئی ڈول چاہیے, کوئی ہاتھ چاہیے جو آگے بڑھائے, آپ کو پکڑے اور آپ کو باہر نکالے. تو یہ تیسرا ایریا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی جو کاؤنسلنگ کا ایریا آ جاتا ہے, فورتھ جو ایریا, وہ ریلیشن شپ.
میرج, بیفور میرج, آفٹر میرج, یہ بہت بڑا ایک ایریا. اور اس وقت آپ جانتے ہیں بہت بڑا کرائسس ہے, ریلیشن شپ کا کرائسس سوسائٹی میں بڑا زیادہ ہے. طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, خلا بہت زیادہ ہے, اور لوگوں کے رشتے وہ نبھا نہیں سکتے, چلا نہیں سکتے. وہاں پر بھی کسی کونسلر کی ضرورت ہے. ریلیشن شپس اور یہ جو میاں بیوی کا جو میرج کا ایک obviously ایک رشتہ ہے, یہ بتائیے کہ جب میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ کتنی ضروری ہے اور اس میں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, میں اوور آل آپ کو بتاؤں تو سب سے بڑا پرابلم جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ایگو کا ہی فیس کرنا پڑتا ہے. ایگو کی اتنی شکلیں ہیں اور ایگو اتنے روپ دھارتی ہے, ایسی شکل میں موجود ہوتی ہے اور ایسے کور لے لیتی ہے. یعنی اس کو بھی اپنے آپ کو ہائیڈ کرنا آتا ہے. ایگو نفس کی ایک شکل ہے نا جی. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ مشورہ لینے کی حالت میں نہیں ہوتا. آپ دنیا کے بہترین کوئی ایڈوائز کرنے والا, کوئی گرو, کوئی استاد اس کے پاس چلے جائیں, لیکن اگر آپ کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے جہاں پہ نصیحت کو رکھنا ہے, اور نصیحت کے رکھنے کے بعد جو پہلی حالت ہے کہ سوچنا ہے, میں نے سوچنا ہے کہ جو اس نے مجھے کہا ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا ہمدرد ہو کے کہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ عام زندگی میں ہم لیتے ہیں, بعض اوقات کوئی ایسی آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ کو وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو میں پھر کہوں گا کہ جو نیچرل ہیلنگ ہے, کاؤنسلنگ کی فطرتی صلاحیت کسی حد تک ماں باپ میں ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ ماں باپ بھی آج کے کمپیریزن کر رہے ہیں, کمپٹیشن اتنا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تمہیں اس حالت میں ایسے پہنچنا ہے, یہ لیول ہے, وہ دیکھو آگے نکل گیا. اس طرح کی باتوں سے بچوں میں ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے. ایک کمپلیکس اسٹیٹ میں ہے پیرنٹس, تو وہ بچوں کو کیا کاؤنسلنگ دیں گے؟ بڑی ضرورت ہے والدین کو بھی اچھا والدین بنانا. میں نے ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں بات کی تھی, دوہرا دیتا ہوں اس پروگرام میں, کہ میرے پاس بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے آج تک جو کیس آئے ہیں وہ 1100+ کیسز آئے ہیں. میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے. اب وہ 1100+ جو کیسز ہیں اس میں 80% تقریباً 800 سمتھنگ جو کیس ہیں اس میں نے بچے کو باہر بٹھایا اور ماں باپ کو اپنے سامنے بٹھایا. وہ لے کر آئے تھے بچہ کہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں. 80% کیسز میں مجھے ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرنی پڑی ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے, آپ غلط ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اسے اپنی عمر کا, اپنے ایکسپوجر اور اپنے عقل کے برابر سمجھ رہے ہیں. پھر زمانہ بدل چکا ہے, جنریشن گیپ ہے. آج کے زمانے کی بات کریں, آج کے چیلنج کے ہیں, آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اے آئی آ رہی ہے, بچے جو ہیں وہ نئے ڈیسیژن, نئی چیزوں کو دیکھ کے, نئے ٹرینڈز کو دیکھ کے کر رہے ہیں. بہت چینج ہو گئی قاسم صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. 21ویں صدی چل رہی ہے, چیزیں اتنی ڈیجیٹلائزڈ اور ٹرینڈ سب کو چینج ہو گئے کہ آپ دیکھیں نا, کلک بٹن پہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے. اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر شبانہ سے بھی کہ آپ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کی, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی, میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات زندگی چل رہا تھا اس میں ان کو پروفیشنل کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہے اور کس حد تک, یہ بتائیے. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پاس ایز اے سرجن, آپ کو میں پیلوک سرجن ہوں, تو کوئی سرجری کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے, اپنے رشتہ دار, اپنی جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے اوپر سرجری کر سکوں, کیونکہ ہمارے ایموشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ہمارے ایموشنز اور جذبات انوالوڈ ہوتے ہیں نا, وہاں ہم کبھی بھی ڈیسیژن جو ہے ان بائسڈ اور انڈیفرنٹ ہو کر نہیں لے سکتے. تو اگر میاں بیوی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, ان کی آگے سے دانش مندی اور حکمت ایک لیول کی ہے, اور ان کے ایموشنز, جذبات انوالوڈ ہوئے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کر دیا, میرے بیٹے کے ساتھ یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو. تو آپ کبھی بھی جب تک اس سچویشن کا حصہ ہوتے ہیں نا, سچویشن سے باہر نکل کے آپ کو اینالائز کرنی ہوتی ہے سچویشن, اور وہ کون کر سکتا ہے جس کے جذبات انوالوڈ نہ ہو, اور وہ ایک پروفیشنل ہیلر, پروفیشنل کاؤنسلر ہی ہو سکتا ہے جو سچویشن سے باہر کھڑے ہو کے اینالائز کرے اور پھر ایک انڈیفرنٹ, بغیر کسی چیز سے متاثر ہو کے آپ کو بتائے کہ بھی تمہارا مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کو ڈائگنوز کر کے پھر اس کا سلوشن دے. تو اس لیے پروفیشنل کاؤنسلنگ تو سب سے امپورٹنٹ ہے پرسنل ریلیشن شپس میں. بالکل بالکل ٹھیک بات. قاسم صاحب, آپ سے اگر پوچھیں, اگر ریلیشن شپ اور میرج کاؤنسلنگ کی بات ہو رہی ہے, تو جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, ظاہر ہے دونوں ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ہوتی ہے. عورت کو بہت سکھایا جاتا ہے کہ اگلے گھر جا رہی ہو, تم نے ایڈجسٹ ہونا ہے. تو ایک مرد کو کاؤنسلنگ کس میں کیوں ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک لڑکی آپ کے گھر آ رہی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مرد کو ضرورت نہیں ہوتی جی؟ مرد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس آتے ہیں کیسز؟ میں تو ہمیشہ سے یہ چیز پروموٹ کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے, اچھا بیٹا بننا ہم نے سکھا دیا, اچھی بیٹی بننا سکھا دیا,
अच्छा हस्बैंड, अच्छा दामाद बनना भी सिखाइए खुदा के लिए। इसमें यही ऐड कीजिए कि जब लड़कियों की काउंसलिंग की जाती है कि अब तुम रुखसत हो रही हो, ये करना है फलां फलां फलां, तो क्या लड़कों की काउंसलिंग नहीं जरूरी? उनको भी दी जाए और किस तरह दी जाए ये जरूर बताइए। लाजिम है माँ बाप के सास बन रही है, कोई नंद बन रहा है, वहाँ पे भी रिश्ते हैं। बड़ी ट्रांजिशन है जी। देखिए आपके बच्चों की जिंदगी में पहले आप जिम्मेदार थे, आप घर के वारिस थे, अब नया घर बनने जा रहा है। बिल्कुल इसको सिर्फ ये ना सोचिए दो लोगों की मोहब्बत है, उनका रिश्ता हुआ और कहानी शुरू हो गई, एक नया घर बनने जा रहा है। बिल्कुल। और उस घर से आपकी आने वाली नस्लों ने जन्म लेना है, उन्होंने अपने पांव पे खड़ा होना है। तो आप बेटी बेटा दोनों की ग्रूमिंग, तरबियत, सब चीजें जरूर। एक बात फिर अगेन डॉक्टर शबाना ने बड़ी शानदार बात की, उसको मैं सेकंड करूंगा। देखिए जो किसी खास सिचुएशन में होता है उस वक्त बाज औकात रैशनल लॉजिक और एक अक्ल जो है ना वो उस हालत में नहीं हो सकती कि बंदा कोई फैसला कर पाए। बिल्कुल सही बात। तो बैरूनी मर्द का मतलब है कि जो आपकी हेल्प कर रहा है वो उतना इमोशनल नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, दानिशमंदी से, अपने तजुर्बे से, अपने मुताले से, अपने मुशाहिदे से और जो कुछ जिंदगी से सीखा है। मसलन अगर डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं और सर्जन हैं तो कितनी सर्जरीज की होंगी, या सर्जरी से पहले उन्होंने कितने मरीजों को हैंडल किया होगा। मैंने अगर काउंसलिंग की होगी, कोचिंग की होगी या क्लासेस पढ़ाई होंगी तो मेरी जिंदगी का एक पूरा 25 साल का प्रोफाइल है जिसमें पढ़ाते पढ़ाते हजारों लोग हैं जिनके साथ हमने बातचीत की और एक तजर्बा मुशाहिदा उसके बाद बना। उसके बाद वो तजर्बा मुशाहिदा इस हालत में पहुंचा कि आप किसी को गाइड कर सकें। मैं बुशरा यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये लोगों को, हमारे सुनने वालों को बताने की बड़ी शदीद जरूरत है कि अल्लाह के बंदो, जिस तरह आप डॉक्टर के पास, दिल के डॉक्टर के पास जाते हो, आप गुर्दों के डॉक्टर के पास जाते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप कभी कोई खांसी आती है तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो, इसी तरह जिंदगी के जितने शोबे हैं इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। एक बड़ा अहम एरिया हमने मिस कर दिया, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल। हम बच्चों को पैसे कमाना नहीं सिखाते जी। हम कहते हैं अच्छा पैसे के बारे में इतने मिथ्स हैं और इस पे बड़ी जबरदस्त बातचीत हो सकती है। कभी हम एक प्रोग्राम बाकायदा करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई नहीं जाती। आप सही बात कर रहे हैं कि इंजीनियर डॉक्टर के टैक्स तो चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने इनकम जनरेट कैसे करनी है। सही बात। और एक लड़का 25-26 की एज तक अपने फादर की उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि फाइनेंशियली वो ने सपोर्ट कर। इसके बाद कह रहे हैं ना जी कि माँ बाप पे डिपेंडेंट है, जो नहीं डिपेंडेंट जरा उनकी हालतें सुन लीजिए। हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे मैं बुशरा कि जो मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद जो तनख्वाह है ना वो इतनी थोड़ी है कि उससे आप अपने एक बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते। राइट। और उसके बाद भी ग्रेड 18, 19, 20 पे पहुंचने के बाद भी आपके पास रिसोर्सेज इतने थोड़े होते हैं और ये सिस्टम का फॉल्ट है। एक तो सिस्टम का फॉल्ट है, साथ ही साथ हम इनकरेज नहीं करते अपने बच्चों को। हम सिखाएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, आप लोग पैसिव इनकम जनरेट करना सीखो, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। ऐसा मुमकिन है कि एक बड़े अच्छे ओहदे पे जो तनख्वाह कोई कमा रहा है उससे कई गुना ज्यादा आप फ्रीलांसिंग से कमा लो। राइट। या फिर आप व्लॉगिंग से, कंटेंट राइटिंग से, या फिर किसी स्किल के जरिए कमा लो। अब तो इतनी चीजें खुल गई हैं, अब तो इतनी आसानी हो गई है कि आप घर, हमने तो एक प्रॉपर एक ई-कॉमर्स पे टॉपिक भी रखा था खवातीन के लिए कि आप घर बैठे कैसे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ कासिम साहब, जब ये बात होती है, हम काउंसलिंग की बात करते हैं, ये बताइए कि जब खवातीन की जिंदगी में कोई भी मुश्किलात है, कोई भी मामला ऐसा है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इस वक्त 0% होती है, आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं, डेवस्टेटेड स्टेट में, कि आप खुद तो डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब आप कहना चाह रही हैं ससुराल में भी हो सकता है, ससुराल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखिए आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में एक औरत फाइनेंशियल कह रही हूँ, प्रोफेशनल काउंसलिंग कैसे ले सकती है, इसकी हेल्प कैसे ले सकती है, क्या किया जाए? देखें जी, दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए जो बड़ी बुनियादी है, फिर तीसरी चीज़ साथ में जोड़ूंगा। लेकिन दो चीज़ों में पहली चीज़ ये है कि जिससे आप मशवरा ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो काबिल है, राइट, यानी उसकी काबिलियत उस शोबे में। दूसरी बात इखलास है, राइट। अच्छा, हम सिर्फ इखलास की बुनियाद पे ही मशवरे ढूंढ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी ये बड़ा मुखलिस है लेकिन जानता कुछ नहीं है। समटाइम हमारे पेरेंट्स बड़े मुखलिस होते हैं, इंतहा का इखलास होता है, लेकिन उस शोबे में उनको नहीं पता होता जिस शोबे में आप उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं। और तीसरी बात है फिर आपका एतमाद, क्या उसने वो ट्रस्ट विन किया या आप वो एतमाद उस पर कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है आजकल देखने में आया है कि मार्केट में कई ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, मैं उनको तो प्रोफेशनल्स भी नहीं मानूंगा, जो आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं और बाद में ढिंढोरा पीटते हैं। मेरे पास एक ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर आई, उन्होंने आके बताया उनके बच्चे का एक मसला था। और एक यूट्यूब पे एक साहब हैं जो बड़ा क्लेम करते हैं कि जी मसलों को हल कर सकते हैं। उन्होंने उनसे काउंसलिंग ली, हेल्प ली, नेक्स्ट डे उन्होंने उस पर वीडियो बना दी।
انہوں نے نیکسٹ ویڈیو بنا دی. وہ محترمہ اتنی پریشان ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے ایتھکس جو ہیں وہ برے ہیں لوگوں کے. اور یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ لوگ اپنا پرابلم اس لیے بھی شیئر نہیں کرتے, اپنا دکھ اپنی پریشانی اس لیے بھی شیئر نہیں کرتے کہ سامنے والا ڈنڈورا پیٹ دے گا یا پھر گلٹ میں ڈال دے گا. ایسے بڑے لوگ موجود ہیں جو شرمسار کر دیتے ہیں. اچھا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنسلرز بھی خواتین ان کا فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں, ایسا کیس سننے میں آتے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جو پروفیشنل ہے اور جو جس کی یہ ایک جس کا ٹیلنٹ ہے اور جس کی یہ صلاحیت ہے, اس کے کچھ ایتھکس بھی ہیں. اور ایتھکس یہ ہیں کہ آپ پردہ داری رکھیں, ایتھکس یہ ہیں کہ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں, ایتھکس یہ ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے کہ کوئی آپ کے پاس اعتماد کر کے رستہ پوچھنے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے چارج کیا تھا, آپ نے پیسے لیے تھے اس چیز کے, تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی پردہ داری بھی رکھیں اور اس کو بتا سکیں. ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں کاؤنسلرز کے لیے, کوچ کے لیے, دیکھیں اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ کہیں کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے. 3 حصوں میں تقسیم کیوں نہ ہم کر دیں جی. ایک بڑی فیلڈ ہے سائیکیٹری کی, جہاں پر بیماریاں ہیں اس کو بغیر میڈیسن کے حل نہیں کیا جا سکتا. اگر فرض کیجئے کوئی اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا, کوئی بائی پولر ہو گیا, کسی کو کہہ لیجئے کوئی ایسا چیلنج آ گیا کہ جہاں پر وہ بالکل اس بارڈر لائن پہ پہنچ گیا ہے جہاں پر ایک پراپر ذہنی عارضہ ہے اور بغیر کسی میڈیسن کے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو مہربانی فرما کے یہ جو ہمارے صرف بات چیت کرنے والے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہاتھ کھڑے کریں اور آگے رستہ بتائیں. میرے پاس بشرا اور رابعہ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی آیا ہے, میں نے ڈائیگنوز کیا, مجھے پتہ لگ گیا, اپنے علم سے پتہ لگ گیا کہ یہ جو شعبہ ہے جو میں نے پتہ کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے اس کا, میرے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے, میں نے ریکمینڈ کر دیا فوری طور پہ کہ جی آپ بہتر ہے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. اچھا لوگوں کو بھی پتہ نہیں کس کے پاس جانا ہے. بڑی دنیا ایسی بھی ہے جو کسی ذہنی عارضے کو لے کے ایک عام جی پی کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا, وہ نیند کی گولی دے دیتا ہے کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا, یہاں وہ گائیڈ ہی نہیں کر پاتا. تو مہربانی فرما کے جب آپ کے بچے کو یا بچی کو یا ہمارے سننے والوں میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بجائے راہ فرار لے نشے کی طرف جائے یا خود کو ٹرائی کرے یا کسی ایسے کے پاس جائے کمپیٹنٹ نہیں ہے, تو سائیکیٹرسٹ, جہاں پر سائیکیٹرسٹ کی ڈومین ہے وہاں پر ضرور جائے. پھر آ جاتا ہے سائیکالوجسٹ, کہ جہاں پر کسی کا کوئی پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, کسی کے سوچنے کے انداز پہ کام کرنا ہے, کسی کی قوت فیصلہ کم ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہا, کوئی خاص سچویشن میں پھنسا ہوا ہے, اس نے اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, ذہنی حالت کو بالکل بدلنا ہے, تو وہ ایک ہیلپ سائیکالوجسٹ کی لے سکتا ہے. تیسری فیلڈ آ جاتی ہے کاؤنسلنگ کی. یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے اور ہر وہ شعبہ جس میں کوئی کمی ہے, کوئی کمزوری ہے, جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو بغیر شرم محسوس کیے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے اور نوک کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرے کم از کم میرے تو دفتر میں جی ہم نے ایک دن فری کیمپ رکھا ہوا ہے, ہفتے کے ایک دن ٹیوزڈے میں فری کیمپ رکھا ہوا ہے فیمیلز کے لیے, اور فیمیل ہی بیٹھتی ہیں, سائیکالوجسٹ فیمیل فری آف کاسٹ بیٹھتی ہیں. یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ایز کلائنٹس, کس قسم کے مسائل آتے ہیں, اور زیادہ تر خواتین ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا پیور فیمیلز کا سیکشن ہے, خواتین ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں, اس میں تو فیمیلز ہی آ جاتی ہیں, لیکن میرے پاس پرسنلی فیمیلز, بچے, بڑے, بزنس مین, پروفیشنلز. میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, آف کیمرہ کو آن کیمرہ شامل کر لیں. کوئی نا ایکسپیرینس بھی بتائیں کہ کس کلائنٹ کا کیا مسئلہ تھا, تاکہ آئیڈیا ہو میں آپ کو کہ کس قسم کے ایکسٹریم لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں ایک ہم ٹاپک کر چکے ہیں بریک اپ. بریک اپ پہ بہت سے بچے اور بچیاں, بالخصوص بچیاں ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی اتنی بری حالت ہے, آگے کچھ دکھ نہیں رہا. بچے بھی رابطہ کرتے ہیں ہم سے, کئی دفعہ پیرنٹس آ جاتے ہیں بچے کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ کسی لو ایکسپیرینس سے گزرا ہے اور اس کے بعد اب زندگی اس کی بالکل رک گئی ہے, اور ہم اسے پھر گائیڈ کر دیتے ہیں, اس کو اس پین میں سے باہر نکال لیتے ہیں. اچھا دوسرا جو بڑا کامن ہے وہ ہے کہ لوگ اپنے رشتے نہیں نبھا پا رہے ہوتے, وہ اپنے رشتوں سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, میرے اندر قربانی بہت زیادہ ہے, قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے آگے بڑھنا ہے, میں کیا کر سکوں. پھر خود شناسی کے لیے بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہم نے کرنا کیا ہے, پیرنٹس ہمارے یہ چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہماری خواہش ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے یا بچہ جو ہے وہ ملٹری کو جوائن کرے, لیکن جب ہم اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس پراپر ایکسپرٹس ہیں اس کے,
جو بتاتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، MBTI جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ ٹائپس بتاتے ہیں کہ جی اس کی ٹائپس یہ، اور ہم نے بے شمار طرح کا کنٹینٹ مٹیریل ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے. کیمپس بھی لگاتے ہیں، فری کیمپس بھی لگاتے ہیں، جس میں ہم بچوں کی پرسنالٹی ٹائپ ان کو بتا دیتے ہیں، نوٹس مٹیریل ساتھ دے دیتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنا آپ نے اپنی، یہ سمجھ لیجیے ایکس رے آپ کا، یہ آپ کی میڈیکل رپورٹ کی طرح، یہ آپ کی بلڈ رپورٹ کی طرح، یہ آپ کی پرسنالٹی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے. پھر سچویشن آ جاتی ہے بعض اوقات کہ کوئی بزنس میں کوئی چیلنج ایسا ہے جس میں کوئی ہیومن ریسورس مینیج کرنا، کوئی ہائرنگ میں چیلنج آ رہا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا ہمارے ہاں کیونکہ سیٹ بیسڈ بزنس ہے، ہمارے ہاں سسٹمز نہیں بنے ہوئے، تو بڑی دنیا آ جاتی ہے، وہ اپنی پالیسیز کو ڈسکس کر لیتی ہے، وہ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جی بتائیے ہم یہ پالیسیز، یا بعض اوقات کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح، کنیکٹرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ بتائیے ہم کہاں سے ایکسپرٹس ڈھونڈیں. تو ایک اچھا کوچ، ایک اچھا جو شخص ہے اپنے شعبے کا، اس کی اچھی نیٹ ورکنگ، اور آپ کو سنسیئرلی ایڈوائس بھی کرے گا، رائٹ. مجھے یہ 100%. بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح آپ کے کلائنٹس کی، تو کیا کوئی ایسے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہیں جس میں ساس، نند، بھابھی، دیور، دیورانی، جیٹھ، جیٹھانی، اس طرح کے بھی کوئی ایکسٹریم ایشوز آتے ہیں، تو وہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کتنی ضروری ہے یہ بھی بتائیں ناظرین کو. اس میں تو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنا لیے ہیں. ہماری فاؤنڈیشن نے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے، جو صلح کا ونگ ہے، پیور صلح کا ونگ، آپ جانتے ہیں لاسٹ ٹائم جسٹس انوار صاحب آئے ہمارے، اتنے قابل جج صاحب، انہوں نے یہ ونگ سنبھالا ہوا ہے. ریلیشن شپ کے زیادہ تر مسائل وہی دیکھتے ہیں. فیمیل کی کاؤنسلنگ کا دن ہے ٹیوزڈے کا، اس دن زیادہ تر. اچھا چھوٹے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ پہ بڑا کام ہماری فاؤنڈیشن کرتی ہے، اس میں مائیں ہم سے رابطہ کر لیتی ہیں، وہ رابطہ کرتی ہیں کہ جی ہمیں بتائیے ہم اپنے بچے کو کس طرح کی ایکسرسائزز کرائیں. ہمارا پراپر ایک ونگ بنا ہوا ہے، اس میں ایکسپرٹس موجود ہیں، اور اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، جو گائیڈ کرتے ہیں، جو ایکسرسائزز کرواتے ہیں، اور مکمل جو ہے نا وہ ٹریک بتاتے ہیں کہ آپ پیدا ہونے سے اگلے 3 سال تک بچے کو کس طرح سے میری سہیلی میں یہ بھی بتائیں کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے، کیونکہ ماؤں کو اکثر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ہر بات کا کہ چلو بیٹا ایسا ہے، بیٹی ایسی ہے، تو ماں نے تربیت ایسی کی ہوئی ہے. شپ کے کیپٹن ماں اور باپ دونوں ہیں، اور اس شپ میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو شپ کے کیپٹن کو یقیناً کاؤنسلنگ کی، کوچنگ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں جرنلی ہم سب کو وینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اتنی زیادہ سٹریس معاشرے میں ہے، اتنا زیادہ دکھ معاشرے میں ہے، اتنی زیادہ پریشانی معاشرے میں. اچھا بڑے لوگ سوشل نہیں ہوتے، یہ لوگ سوشل جو نہیں ہوتے، میری بات کو ڈاکٹر صاحبہ بھی سیکنڈ کریں گی، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو انٹروورٹ، گھٹے ہوئے اور بڑے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے لوگ، ان کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگ جو تھوڑے سے سوشل ہیں، جن کے سوشل کنیکشنز ہیں، جو دکھ سکھ پھول لیتے ہیں، جو کسی جگہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، جو ٹریول کر لیتے ہیں، جو کہیں اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں، جو چائے کی پیالی پہ گپ لگا لیتے ہیں، جو کافی کے کپ پہ کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے بات کر کے اپنا دکھ ہلکا کر لیتے ہیں، یہ نارمل رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پریشر کوکر ہے، اس کا ایک والو ہے، وہ اگر نہ نکالا جائے تو پھر وہ بلاسٹ کر جاتا ہے. بالکل، تو ہم بھی اندر سے بلاسٹ کر جاتے ہیں. یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس کی، آپ نے شادی کی، اب آپ ماں باپ بننے والے ہو، فادر ٹو بی، مدر ٹو بی، ٹھیک ہے آپ یہ سیلیبریشنز بھی کرتے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا بچہ آ رہا ہے. تو پیرنٹس کی، آپ نے جس طرح بات کی کہ شپ کے کیپٹن جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں، تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ دونوں کی، ماں کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے، ان کو کیا کیا جو اقدامات ہیں اپنی لائف میں لے کر آنے چاہیے while turning into mother؟ دیکھیں کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں، یہ دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا، اتنا کام اس شعبے پہ ہوا ہے، اچھی ماں بننے پہ، مدر ٹریننگ پہ اتنا کام ہوا ہے. یہاں پر ابھی بہت بڑا ویکیوم ہے، اور اس کو ہمارے ایجوکیشنسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، سائیکالوجسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. مجھے تو یہاں نہ ہونے کے برابر کام یہ دکھا ہے. آپ دیکھیں لوگ ایم ایس سی سائیکالوجی کر کے، ایم فل سائیکالوجی کر کے بھی کاؤنسلنگ کرنے کے قابل نہیں ہے. سکلز نہیں سکھائی جاتی، سکل سکھانے والے بڑے تھوڑے ہیں. اور ماؤں کی ٹریننگ تو ضرور ضرور ہونی چاہیے. پوری نسل تیار ہوتی ہے. نیپولین کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. بالکل صحیح بات. یعنی دین آپ کا اتنا پروموٹ کرتا ہے کہ ماں کا حق کتنا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی تربیت، اس کی گرومنگ، یہ اس پہ پوری نسل کا ایک انحصار ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کمی ہے، کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. گھرانہ گھر بناتی ہی ماں ہے، بیوی بناتی ہے، عورت گھر بنا رہی ہوتی ہے، مرد بیچارہ کما رہا ہوتا ہے، تھک ہار کے شام کو آتا ہے. تو یہ جو رول ہے ایک اچھے ہاؤس مینیجر کے ہونے کا، ایک گھر کے ایک سیکنڈ ان کمانڈ، ایک لیڈر کے ہونے کا، ایک ماں کا ایک کہہ لیجئے فرسٹ اسکول، فرسٹ یونیورسٹی، پہلی تربیت گاہ اس کے پاس ہے. اس کی گود میں بچے کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے، ماں کے پیٹ سے گرومنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ماں کی تربیت تو بہت ضروری ہے.
اور اس میں تو ہمارے پاس رول ماڈلز ہونے چاہیے, ایسا لٹریچر چھپنا چاہیے, ایسا اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز میں لٹریچر ہونا چاہیے جو ہماری بیٹیوں کی اور جو سہیلیاں ساری سن رہی ہیں ان کی ایسی گرومنگ ہو سکے کہ ہم ایک اچھی نسل تیار کر سکیں. اب آپ یہ بتائیں, آپ نے ماں کی بات کی, ماں کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رشتے ہوتے ہیں, اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہے یا تو اگر وہ سسرال میں رہ رہی ہے, یا چلے مائکے کو بھی لے لیں, کیونکہ کاؤنسلنگ کی ضرورت آپ کو کسی رشتے میں بھی پڑ سکتی ہے, تو ایسے میں جو ارد گرد کے رشتے ہیں جو ایک ماں کے ساتھ منسلک ہے, ان رشتہ داروں کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے ایک پرسنالٹی کو, ایک مدر پرسنالٹی کو, کیونکہ وہ بھی آپ کی زندگی میں بہت امپیکٹ کرتا ہے مینٹلی, ایموشنلی. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو بیٹھ کے ابتدا کے سالوں میں ہی, شادی کے شروع میں ہی ویل ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ کس رشتے کی کیفیت ہے. اور میں تمام بیٹیوں سے درخواست کروں گا, ہمارے جو بچے ہیں, خدا کے لیے ایسے گھروں میں آپ پہلے رشتے سے پہلے ہی آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ کچھ ایب نارمیلٹی ہے. کچھ گھروں میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں مائیں, اچھا وہ اس حد تک ڈومیننٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ڈیسیژن میں وہ ٹانگ اڑا دیتی ہیں, یعنی کہ وہ اگلا گھر, اگلی نسل بننے ہی نہیں دیتے. رائٹ. بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنی پروٹیکشن میں اپنے بچے کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو چکی ہے, اور اس کی ایک بیوی بھی ہے, اور یہ باپ بھی ہے, اور اس کے ایک سسرال والے بھی ہیں, اور اس کے رشتے بھی ہیں, اس نے وہ بھی نہیں بھانے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ سپیس دینا, اپنے بچوں کو یہ بتانا, یہ سمجھانا, اور پھر یہ ٹرسٹ کرنا کہ یار یہ اپنے یہ رول پلے کرتے کرتے سارے یہ پھر بھی ہمارے بچے ہی رہیں گے, یہ کوئی ہائی جیک نہیں ہو جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ کون سا رشتہ کتنا ضروری ہے, کس رشتے کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. ہمارے معاشرے میں میرج کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے, تو اس کو کس طرح سے عام کیا جا سکتا ہے؟ بشرا, ہر طرح کی رابعہ کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے, ہر شعبے کی کاؤنسلنگ. آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں, کچھ یونیورسٹیوں میں نے جی کیریئر پلسمنٹ سینٹر بنے ہوئے ہیں. کیسے اس کو ہم عام کیسے کریں؟ دیکھیں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. میرج کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا میجر سبجیکٹ ہے, اس سے آپ کے آنے والی نسلیں بنتی ہیں, آپ کی مطلب آئی تھنک ایک لیگیسی آپ کنٹینیو کریں, میرج کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کا قصور نہیں ہوتا, ارد گرد کے ماحول کا ہوتا ہے, تب بھی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, اس کو عام کیسے کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے پھر بات کرنی چاہیے, گائیڈنس کیسے دی جائے. آپ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اسکول کالجز میں بتانا چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں, کوئی بزنس شروع ہوتا ہے, کوئی بڑا کام شروع ہوتا ہے, تو پہلے ہی ریٹن ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کورٹ جانے کی بجائے مصالحت سینٹر جائیں گے, ہم کاؤنسلنگ کی طرف جائیں گے, ہم ADR کی طرف جائیں گے. ہمیں بھی یہ پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا پڑھانا چاہیے کہ دیکھیں اردو میں اتنا کچھ سبجیکٹ میں پڑھایا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی شاعری پڑھائی جا رہی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ایسے لٹریچر میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. مجھے تو آج تک مسٹر چپس کی سمجھ نہیں آئی, کس زمانے کی لو سٹوری آج تک ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے. مجھے تو اولڈ مین اینڈ سی, اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز کتنے بڑے ہو گئے ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو آپ کیوں نہ ایک چیپٹر جو ہے اپنے لٹریچر میں شامل کریں کہ صلح مصالحت بھی کوئی چیز ہوتی, کاؤنسلنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا, کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ اگر عام ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورس ریٹ کم ہو جائے گا؟ 100% جی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ڈیورس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لوگ اپنے جو پروفیشنل فیصلے کر رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں جانا ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں, لوگوں کی ذہنی صحت اچھی ہو سکتی ہے, لوگ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے آپ کی اپنی زندگی میں ایک ہارمنی اور بیلنس آ جائے گا, اور ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے گی. آپ ایک مثال کے ذریعے, کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت کلوز کر کے نکل جانا ہوتا ہے اور سارا برڈن پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دینا ہے, انہوں نے اس کو پراپر کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. میں ایک مثال سے, اور یہ ایک سچی کہانی میری زندگی کی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فیصل آباد سے آ رہا, جی پرانی بات ہے, اور آپ جانتے ہیں اس کی ایک اپنا موٹر وے ہے, اور اس کے بعد وہ جوائن کرتا ہے اسلام آباد والے موٹر وے کو. تب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا, باقی روڈز نہیں بنی تھی, اور یہی صرف تھا. فیصل آباد کا ایک موٹر وے تھا جو کنیکٹ کرتا تھا اسلام آباد کے موٹر وے کو. رات کا ٹائم تھا, کہیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہوگی. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے. آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے, روڈ پہ ٹریفک بھی نہ ہو اور لائٹس بھی نہ لگی ہوں, تو آپ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے اس دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ مہربانی فرما کے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیں. کوئی ایسی گاڑی, کوئی ایسا ٹرک, کوئی ایسی وہیکل ڈھونڈیں جس کی سپیڈ زیادہ نہیں ہے اور اس کی پچھلی لائٹس آن ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور نیکسٹ اسٹیشن تک جہاں پہ کوئی میکینک, کوئی الیکٹریشین مل جائے. تو کرتے کرتے آپ جہاں پر ہمیں نہیں دکھ رہا, کسی کو فالو کرتے کرتے ہم سکھے کی تک پہنچ گئے, اور وہاں ہمیں ایک ٹیکنیشین مل گیا. مینز زندگی میں جب بھی دکھ نہ رہا ہو آگے, آپ نہیں دیکھ پا رہے, تو کسی کی انگلی پکڑنا, کسی سے پوچھنا
کسی سے مشورہ لینا, کسی سے گائیڈنس لینا, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. مشورہ لینے میں, پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں. اور خدا را ہمارے والدین, ہمارے بڑے, ہمارے ٹیچرز اس کلچر کو انکریج کریں. دنیا میں اسٹیبلشڈ ایک فیلڈ ہے, انڈسٹری پوری کی پوری موجود ہے ترقی یافتہ ممالک میں, کہ لوگ مشورہ لیتے ہیں, پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں. ہم لوگوں کی ایگو اتنی زیادہ ہے. آپ نے پروفیشنلز کی بات کی تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ کی زندگی میں, کسی بھی عام انسان کی زندگی میں کوئی معاملات اس طرح بگڑ جائیں اور اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, مشاورت کی, مشورہ چاہیے ہو, تو آپ سب سے پہلے تو پروفیشنل کاؤنسلنگ سے پہلے, ابھی تو ایکسیپٹنس ہی اسٹارٹ آہستہ آہستہ ہوئی ہے, آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں, بہن بھائی کو دیکھتے ہیں, یا ماں باپ کو دیکھتے ہیں, یا کزنس, سبلنگ, ریلیٹیوز, اور بھی آپ کے ارد گرد کوئی کولیگز ہو سکتے ہیں, آپ ان کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کا دیا ہوا مشورہ یا تو بہت بہترین ثابت ہوتا ہے یا تو بہت ہی بدترین ثابت ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایسے میں ارد گرد کے معاملات, مشکلات جو ہیں, اس کے لیے آپ کو ارد گرد دیکھنا چاہیے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, یا آپ کو ڈائریکٹ پروفیشنل کاؤنسلنگ کی طرف ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں, فرسٹ تو آپ کو اپنے ارد گرد ہی دیکھنا چاہیے. لیکن آج کل جتنی جیلسی ہے, لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے, ایک منافقت ہے, ڈوئل فیسز ہیں, بعض اوقات اگلا آپ کو بڑا ہمدرد محسوس کروا رہا ہوتا ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بعض ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ شک میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں باقاعدہ. میں نے ایسے فیمیل کاؤنسلنگز میں نے بڑا کامن یہ دیکھا کہ میرے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میرا سارا ستیہ ناس میری اپنی جٹھانی نے, دیورانی نے, کسی فرینڈ نے کر دیا, اور جب یہ سارا ہو گیا, ستیہ ناس ہو گیا, تو تب مجھے پتا لگا کہ میرے کان بھرنے والی, اور مجھے خاص سٹیٹ آف مائنڈ اور خاص ایک فریم سے دیکھنے کے لیے اس نے آہستہ آہستہ مجھے پوائزنڈ کیا. اچھے اور پروفیشنل ٹرینر کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے ٹیگ لگایا ہوا, میں بھی کاؤنسلر ہوں, میں بھی کاؤنسلر ہوں. دیکھیں, اصل میں ایک نئی فیلڈ ہے اور تجربے ہو رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں, چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس ہیں جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے جو اسٹیبلشڈ ہے پتہ لگ جاتا ہے, اس کی فیڈ بیک مارکیٹ سے پتہ لگ جاتی ہے, اس سے لوگ جو ملتے ہیں ان سے پتہ لگ جاتا ہے. آپ کی فیس کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو اچھا خاصا چارج کرتا ہوں. نہیں پلیز بتائیے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو. اچھا, میں تو کیونکہ اس کو ڈالرز میں چارج کرتا ہوں, تو ایک گھنٹے کا تقریباً جو میرا کہہ لیجیے ریٹ ہے وہ $350 ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ جو کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں, جس سے آپ نے ڈالرز کی بات کی, تو یعنی کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل کلائنٹس بھی آتے ہیں؟ زیادہ انٹرنیشنل کلائنٹس. اب جیسے تو ہم ایشین کلچر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو جب آپ کے پاس کوئی امریکہ یا US کے کلائنٹس آتے ہوں گے, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں, کہ وہاں پہ, یہاں پہ تو چلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا شادی کے بعد, تو وہاں پہ بھی خواتین کو کوئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کی زندگی اچھی تھی, شادی کے بعد کی زندگی جو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا میسڈ اپ ہے. تو کیا ایسی خواتین باہر سے بھی آپ کو کوئی گلے شکوے کرتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, مسائل یہاں زیادہ ہیں اور کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ وہاں زیادہ ہے. وہاں پر میں نے آج تک میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہوا ایسے کبھی کہ ہم نے کچھ ریٹ کوٹ کیا یا ہم نے پیسے مانگے اور اگلا ہمیں شرمسار کرے یا باتیں کرے. یہاں مسئلہ کیا ہے, یہاں لوگ نیگیٹو لیتے ہیں, لوگ کہہ لیجئے اس کو ایک میم بنا لیتے ہیں, لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں, جبکہ وہ ایک مہنگا برگر کھانے کو تیار ہیں جس سے بیماریاں مل رہی ہیں. یعنی وہ ایک جہالت کو جو مفت مل رہی ہے اس کو انہوں نے بائے کیا ہوا ہے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور سب چیزوں پہ, اور جہاں سے عقل ملنی ہے, جہاں سے فہم ملنا ہے, اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہاں اتنی مقدار کاؤنسلنگ کی نہیں ہے, لیکن مسائل کی مقدار بہت زیادہ ہے. اچھا قاسم, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی فیس بہت زیادہ ہے؟ $30 سے $50. 350. پھر تو لوگ یہی کہیں گے کہ اتنا مہنگا مشورہ ہم مفت میں نہ چلیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کے زندگی کے 25 سال لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں جب فری بھی تو سروسز ہیں. دیکھیں, صلح کے لیے اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, 3000 کیسز آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا ہمارے پاس ہیں, ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس کہہ لیجئے کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے, اپنی پرسنٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنلز جب اب اچھا اگر کوئی ہے ہی نہیں پروفیشنل, وہ کہتا ہے جی میں نہیں پے کر سکتا, تو ہم اسے کہتے ہیں کم پے کر دیں. تو یہ ایک پروفیشنل کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کی تو فیس یہی ہے. لیکن فری آف کاسٹ کتنا کام ہماری فاؤنڈیشن اور میں خود کر رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھیے ہم کتنی اویئرنیس کی کمپینز میں شامل ہوتے ہیں, کتنے کیمپس لگاتے ہیں, کتنے جا کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, کتنی جگہ پہ ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یہ تعلق داریاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیز گائیڈ کر دیجیے, میرے بچے کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کے اگین, تو یہ بتائیں آپ کے پاس جو مرد آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اپنی ازواجی زندگی کی مشکلات لے کر, تو مردوں کی کیا کمپلینز ہوتی ہیں, ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹریس ہے اور ورک لائف بیلنس کا مینیج نہ کرنا ہے. پھر یہاں فیملی کو پریورٹی پہ, عورتوں کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے. عورتوں کی وجہ سے بھی سٹریس ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو اوبویس ہے کہ مرد
کو اسٹریس عورت سے مل رہا ہے اور عورت کو اسٹریس مرد سے مل رہی ہے. اور وہاں پر سم ٹائم کسی کو بٹھا کے تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کھاؤ. نہیں تو مرد بچوں کو پال رہی ہے اسٹریس ہے وہ عورت کا ہوتا ہے یا کوئی جاب کا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرد تو کما بھی رہا ہے. دیکھیے مرد کا بھی, مرد کے پاس اسٹریس چیلنج ہے, عورت کا بھی فائنینشیل ہو سکتا ہے. فائنینشیل بہت زیادہ ہے, فائنینشیل تو بڑا کامن ہے. بعض اوقات کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو ہم ملتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤ جس حد تک, یا بعض اوقات بالکل کنارے پہ کو پہنچا ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تھوڑی سی بریک لیجئے, کسی کے پاس گائیڈنس کے لیے جائیے, یہ آپ اگر نہیں حل کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. تو یہ بتائیے جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کروائی جائے تاکہ پتہ ہو کہ وہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میرج کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, پری میرج کاؤنسلنگ جیسے لازمی ہونا چاہیے. ذہنی صحت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو مسائل شادی کے بعد معلوم ہوئے تو یو کانٹ ٹرن بیک, رائٹ؟ دیکھیں اگر بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے تو بے شمار مسائل پیدا ہو, بعض اوقات بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جی, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ پراپر مریض ہے. کچھ لوگ چھپاتے ہیں, وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, وہ چھپاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ علاج ہی نہیں کرواتے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ شدید کسی کمپلیکس کا شکار ہیں, یا ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہے, یا ان کے ساتھ کوئی بائی پولر ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. اچھا بعض لوگ نکھٹو ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک ڈھیر ہے. نکھٹو کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے؟ دیکھیں وہ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو رشتہ ہی ایسا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں عورت کام کرے, وہ کما کے لائے, ہمیں کام نہ کرنا پڑے. بائی پولر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بائی پولر پرسنالٹی کے دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور دو پولز بنے ہوتے ہیں. ایک پرسنالٹی کا میچ بالکل دوسری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, صبح میں اور شام میں. اور میں کہتا ہوں صبح شام, بعض کو سیکنڈز اور منٹس میں, پل میں ماشا, منٹوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے جی, منٹوں کے اندر. تو ایسا جو ہے جو نکھٹو ہم نے کہا, وہ پورا دن اگر فرض کریں سما ڈیجیٹل دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے بچے, پورا دن نہ دیکھے. کبھی میری سہیلی ضرور دیکھے, ہاں باقی ٹھیک ہے, باقی آپ نہ دیکھیں, باقی آپ کام کریں اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں. اور تو اور یہ جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اکثر جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایگو میں آ جاتے ہیں اور انا میں آ جاتے ہیں اور آپ کرٹیس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا, انکار نہ کر جائے. تو اگر وہ انکار کر جائے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ جو چیز آپ کی ان اسپلٹ سیکنڈ ہو گئی وہ پوری زندگی آپ کی بچا لے. تو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف بھی آپ لوگ ضرور جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب, آپ آئے, آپ نے بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دی, انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کیے. اور تو اور آپ نے اپنی $350 فیس بھی بتائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فری کیمپس بھی آپ لوگ لگاتے ہیں, آپ فری فاؤنڈیشن اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو فری کاؤنسلنگس بھی کرتے ہیں. اور میری سہیلی کے کسٹمرز کو ضرور ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے. بالکل 50% ڈسکاؤنٹ جی جناب ان تمام ناظرین ویورز اور سہیلیوں کو ہے جس وقت ہمیں سن رہی ہیں, اور اگر وہ کاؤنسلنگ لینا چاہے تو 50% آف ہے فرام قاسم علی شاہ. تھینک یو سو مچ سر. جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیوانہ سے, ڈاکٹر شیوانہ آپ لائن پہ موجود ہے. آپ یہ بتائیے جب آپ US کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں, اب یہاں پہ تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت ایشوز ہوتے ہیں وچ از اے نیچرل فیکٹ, ساس بہو کے رشتوں کا بہت مسئلہ ہے. کیا US میں بھی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کمپلین لے کر آئے میری ساس کا یہ پرابلم ہے یا دیورانی کا یہ پرابلم ہے؟ ہم تو چلے ایسٹرن دیسی ہیں نا, وہاں پہ کیا رواج ہے؟ زیادہ تر دیکھیں جو گورے ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ اور ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایک انڈیویجول ہو, ان کی ایک انفرادی حیثیت ہے. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کے بعد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی فیملیز ہیں جو آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ٹرین بھی ایسے ہی کرتی ہیں کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ اپنا انڈیویجول ڈیسیژن لے سکے. ان کی ٹریننگ شروع سے ایسے کرتے ہیں کہ اچھا جاؤ ٹریول کرو, اچھا جاؤ, ٹریولنگ سے آپ کی پرسنالٹی بہت نکھرتی ہے, آپ کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور شعور آتا ہے, آپ کا جو ہوتا ہے ایکسپریشن بدلتا ہے, لائف کی طرف ایکسپیرینس بدلتا ہے. جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں بیسکلی یہاں پہ ریڈی کیا جاتا ہے آپ کو یونیورس کے لیے, یونیورسٹی کے لیے نہیں. ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشنز اور کالجز میں جا کے ڈگریز کے اوپر بڑا زیادہ دھیان ہے, لیکن اگر آپ کسی جانور کے اوپر ڈگریاں ڈال دیں گے تو اس کو کیا سمجھ آنی ہے؟ تو آپ نے زندگی کے لیے اور یونیورس کے لیے تو آپ نے تیار نہیں کیا. یہاں پہ بچے کی انڈیویجوالٹی, انفرادیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں, اور بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کا جو لڑکا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ بچہ ہی بنا رہتا ہے, کیونکہ اس کی ماں نے ساری عمر, اس کے باپ نے ساری عمر اس کے ڈیسیجنز لینے, اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دینا, اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دینا, اپنی چھتر چھاؤں میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ریلیشن شپس میں بھی انٹر ہوتا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف ڈیسیجن دیکھنا ہے, ذمہ داری کی بجائے وہ یہ دیکھے گا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, میں نے اب اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے,
اس کو یہ ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ تم ایک جیتے جاگتے جوان بندے ہو گئے ہو, تم ایک مرد بن گئے ہو, تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بچپن کی ٹریننگ سے. آپ کو ہمیشہ سے بچہ یا ماماز بوائے بنا کے رکھا. یہاں کے ملکوں میں یہ چکر نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجویلٹی کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ریلیشن شپ کے, کیونکہ میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی ماسٹر ہوں اور میں نے سیکشل کاؤنسلنگ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے اندر اسپیشلائز کیا ہے, تو اس میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انفیڈیلٹی کے چکر چل رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر چیٹ کر لیا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا جس طرح ساس بہو, اور اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں ریلیشن شپس کے اندر. ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے یہ زیادہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے اس چیز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم نے اس چیز کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو کیا شبانہ آپ کے پاس میلز اور فیمیلز دونوں آتے ہیں یہ ایشوز لے کے, چیٹنگ؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. میرے پاس ایکچولی خالی گورے نہیں آتے بلکہ دیسی بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ جو دیسی یہاں پہ, اور چونکہ میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, اور میرے وہاں کے جو کلائنٹس ہیں ذرا ہائی اینڈ ہوتے ہیں, ان کی کانفیڈینشیلٹی کا چکر ہوتا ہے کہ بالکل چھپا کر انڈر اوتھ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, تو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میرے ساتھ کہ. اور اس کے بعد ابھی یہ بات کر رہی تھی نا آپ کے کاؤنسلر کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں دیکھیں آپ بالکل یہ شاپنگ کی طرح ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں ایک کاؤنسلر سے, آپ کو فوراً وائبز اور آپ کی گٹ بتانا شروع کر دیتی ہے اس بندے میں اتنی قابلیت بھی ہے کہ نہیں, اتنی اہلیت ہے کہ نہیں, کہ میری ویو لینتھ اور میری بات کو بھی سمجھ سکا ہے کہ نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ آپ نے ون کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا. اگر آپ ٹرسٹ ون کر لیتے ہیں اپنی آنےسٹی کے ساتھ, اپنی قابلیت کے ساتھ, پھر وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتا ہے. پہلے کچھ سیشن میں تو وہ کھلتے ہی نہیں ہے, آہستہ آہستہ آپ کو ڈیپ ڈگ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے انر ٹراماز ہیں, کون سے چائلڈہڈ کے ٹراما ہیں جو کہیں دفن ہیں, جن کو آپ کو سرفیس پہ لانا پڑتا ہے. انڈر لائنگ ریزن کو آپ اوپر لے کر آتے ہیں. تو آدمی مرد ہر جگہ ہیں, پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی, جو میرے پاس آتے ہیں انہی ایشوز کے ساتھ. اور کچھ لوگ یہاں پہ جو امریکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بالکل نہیں بدلا ہوتا. وہ جس طرح پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ان کی جو اگلی جنریشن ہوتی ہے بچوں کی, وہ بالکل ڈفرینٹ امریکنائزڈ ہوئی ہوتی ہے. تو جنریشنل گیپ آ جاتا ہے اور وہاں سے ان کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح ہی ٹریڈیشنل فیملیز آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے ایشوز یہاں پہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں جو دیسی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے بدل گئے. ایک سرٹن کلاس ہے جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگی, اس نے اپنا رہنا سہنا جو ہے بدل لیا, لیکن کچھ لوگ تو ابھی بھی دیسی اس طرح ہی رہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, تو ان کے ایشوز بھی وہی والے ہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتایا جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی, ینگسٹرز کی, اور جو بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جب اپنی ظاہر ایک میجر سبجیکٹس کو انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے, اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے, میٹرک کے یا او اے لیولس کے, ہائی اسکول کے, تو اس وقت ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے. اور وہ ایک ڈیوسٹیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بننا ہے, بچے کے آرٹ اور سکلز کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ خود بھی کوئی اور سبجیکٹ چوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سارا ایک مکسڈ اپ پزلڈ سچویشن ہے, اس میں آپ کو بچے کو کیسے کاؤنسلنگ دی جائے, کیونکہ پیرنٹس تو خود کمپلیکسڈ سچویشن میں ہیں. جی, ہمارے یہاں پہ جو خاص طور پہ ایک امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں جو پہلی جنریشن, ان کا تو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور کسی لائر بننا ہے, اس سے آگے وہ نہیں سوچتے. یہ بالکل وہی سوچ ہے جو پاکستان سے سوچ لے کر یہاں پر لاتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہاں پہ کہ یہاں پہ اسکولز اینڈ کالجز میں کریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زور دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کے ٹیچرز, آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, بچپن سے آپ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس چیز میں اچھا ہے, اس چیز میں ایکسل کر سکتا ہے, اس کے اندر کا ہنر ایسا ہے, تو آپ اس کو جو ہے زیادہ ٹائم دیجیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ میوزک میں بہت اچھا ہے تو آپ کو ایکسٹرا میوزک کی کلاسز دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے میتھ اچھا ہے تو وہ کہیں گے جی آنرز میتھ رکھ لو, اس میں زیادہ وہ ایک پوری رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جو اندر کا ہنر ہے نا اس کو ایکسل کر سکے. اور یہاں پہ بہت زیادہ لائنیں بھی ہیں. ابھی ہم نے قاسم صاحب سے بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ جب ایک کپل کی, ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ماں ہوتی ہے وہ تو ایک جو بہو بھی تو آتی ہے, پھر ساس بھی بنتی ہے, تو ماؤں کو کتنی ضرورت ہے؟ ماؤں کو تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, کیونکہ دیکھیں اگر یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد آپ کے میاں بیوی کے اندر اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں چل رہا نا, ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے, تو عورت کے اندر ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے, ایک منفی پن آ جاتا ہے, اور پورے گھر کا ماحول کڑوا ہو جاتا ہے. اور وہ ماحول کس نے بنانا ہوتا ہے؟ ہیپی وائف جو کہتے ہیں نا, وہ ہیپی لائف ہوتی ہے آپ کی. اگر وہ ہی ہیپینس نہیں اسپریڈ کرے گی گھر میں,
منفی پن ہوگا تو وہ پورے ایٹماسفیئر کو خراب کرے گا. اور اگر عورت اپنے اختلافات اپنے میاں کے ساتھ اگر کچھ چل رہے ہیں اس کے کھٹ پٹ وہ اپنے بچے کے سامنے لے کر آئے گی اور اپنے بچوں کو کھڑا کر دے گی اپنے میاں کے اگینسٹ, تو وہیں سے ان کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آدمی اور عورت دونوں کا فرض ہے, لیکن چونکہ ہمارا آدمی خاص طور پہ پاکستان میں اسٹرگل میں ہوتا ہے, پیسے کمانے میں, صبح کا گیا رات کو آتا ہے, تو پیچھے سے جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی تربیت کے ساتھ. اگر وہ اپنے مسئلے مسائل اپنے جو میاں بیوی کے ہیں اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے, لڑیں گے, یل کریں گے, چیخیں چلائیں گے, تو بچوں کا تو وہیں سے جو پرسنالٹی ہے ان کی احساس کمتری وہیں سے شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ان کو ایک چائلڈہڈ یہ ابیوز کنسیڈر ہوتی ہے اور ایک چائلڈہڈ ٹراما مل جائے گا. جیسے جیسے وہ آگے جائیں گے ان کی پرسنالٹی میں دبتا جائے گا, لاشعوری طور پہ وہ آگے سے اپنے ریلیشن شپس کو بھی نبھانے میں کافی ناکامیاب ہو جائیں گے. تو جو ایک عورت ہے نا اس کے اوپر قربانی کا بھی یہ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں سے آپ نہیں نکل سکتے, تو کم از کم میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے نا تو یا تو بچے پیدا نہیں کرنے تھے, اگر آپ دنیا میں لے کر بالکل صحیح بات. ڈاکٹر شبانہ یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں ٹین ایجرس کی, ٹین ایجر بچیاں when they're passing through the age of puberty, so obviously they're going through a tough stage of their life because everything seems to be quite different during those days and years. تو ٹین ایجر لائف میں بچوں کی ڈیسیجن میکنگ, جو بچیوں کی پاور ہوتی ہے وہ بھی ذرا چینج ہو رہی ہوتی ہے, ماحول ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, کنفیوزڈ ہوتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ذرا جو جیسے کہتے ہیں نا صلاحیت دوستوں کی, دوستیں پک اینڈ چوز کیا کرنی ہے, ایجوکیشن جو سبجیکٹس ہیں, بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹین ایجر لائف جو ہوتی ہے وہ بہت ڈینجرس بھی ہوتی ہے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا پولائٹ سی بھی ہوتی ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے ٹین ایجر بچیوں کو؟ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر ماں باپ کا سٹریس ہے نا کہ تم نے ایک فیلڈ میں جانا ہے اور اس سٹریس کے چکر میں بچے نے اگر وہ اپنا بھی لیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری امی چاہتی کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, مجھے اتنا کوئی فرق نہیں پڑا تھا, میرا کوئی اتنی ڈائریکشن نہیں تھی, مجھے خود بھی اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر بن گئی. ڈاکٹری بننے کے بعد میں نے اسپیشلائز کیا گائنی او بی جی وائن کے اندر, پھر میں نے منیملی انویزیو لیپاراسکوپی کے اندر کیا. اس کے بعد مجھے آفس میں پریکٹیکل لائف میں جا کے پتا چلا کہ کاؤنسلنگ میرا پیشن ہے, اور اس پیشن کو میں آگے لے کر بڑھی کیونکہ میرے پاس ایک فاؤنڈیشن تھی. اور پھر میں نے اپنے پیشن کے اوپر کام کیا. 3 سال میں نے جا کے, ابھی وہ سر قاسم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ڈگریز نہیں, ہمارے امریکہ میں تو باقاعدہ آپ کو جا کے ڈگریز, آپ کو خالی سرٹیفکیشن نہیں بلکہ میں نے ٹونی رابنس کے جا کے 2 سال کورسز کیے, اور اس کے بعد پھر میں نے ایشیا فاؤنڈیشن سے 1 سال اسپیشلائز کیا انٹرپرسنل. تو 3 سال پر گزار دیے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کے پیشن, آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اس پیشن میں آپ روزی روٹی بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے پیشن میں چلے جائیں جس کا آگے اسکوپ نہیں ہے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے شاید ماں باپ کی طرف سے نہ آ سکے, یہ کاؤنسلر کی طرف سے آ سکے. کیونکہ بچے جب ماں باپ کی سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں, پیسہ کمائیں, ہم اپنے پیشن کو دفن کر دیں. یہی چیز جب آپ کو کاؤنسلر بتائے گا کہ نہیں بھائی تم نے آگے زندگی بھی گزارنی ہے, تم نے ایک ایسا پروفیشن لینا ہے جس کے اندر تم ایکسل کر سکو, ساتھ ساتھ اگر اس میں سے تم پیسے کما سکو کہ زندگی کو ایک ڈائریکشن میں لا سکو گے تو اپنے پیشن کو بھی فالو کر سکتے ہو. خالی ایسا پیشن لے لینا جس میں آپ آگے کما نہیں سکتے, آپ کو مشکل ہو جائے گا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا پروفیشن بھی چن کر, ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ والا پروفیشن چنیں جس کی ڈیمانڈ. ڈاکٹر شبانہ, جب لڑکیاں جو ہیں وہ ایک اپنی ٹین ایج لائف میں ایموشنل فیز سے گزر رہی ہوتی ہیں جس میں ہارٹ بریکس آ جاتے ہیں اور انفیچویشن ہوتی ہے, انہیں کرش ہوتا ہے, کوئی ہارٹ بریک ہو جاتا ہے, تو اس فیز میں انہیں کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ جی, کیونکہ اگر وہ روئیں دھوئیں گی جا کے کسی ایسی پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اپنی کسی گرل فرینڈ کو بتائیں گی, گرل فرینڈ اس کو کوئی غلط مشورہ دے دے گا, اور اس کی بچی, ایک 13 سال کی بچی, ایک 16 سال کی بچی نے اگر 16 سال کی بچی سے مشورہ لینا ہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ 16 سال کی بچی اس کو کیسے کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہے. اس نے کون سی زندگی کے تجربات سے, مشاہدات سے کچھ سیکھا ہے.
تو ایسے میں جو ہے اگر آپ کو کوئی ایسا بیہیویئر نظر آ رہا ہے کہ بچی کے گریڈ خراب ہو رہے ہیں, بچی اتنی گرومنگ نہیں کر رہی, بچی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہی ہے, یا بچی نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کہ جو ٹین ایج ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, نازک سی عمر ہوتی ہے, اس وقت بچے جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی میچور نہیں ہوتے, لیکن ان کو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جو وہ کرے بالکل ٹھیک ہے, میچور ہو چکے ہیں, ارد گرد اگر ماں باپ ڈانٹ بھی رہے ہیں تو وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں پرسنل, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ سم ہاؤ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اور ایسی سچویشن میں جب وہ ایموشنل سچویشن سے گزرتے ہیں, بریک اپس چل رہے ہیں, ریلیشن شپس چل رہے ہیں, کرشز چل رہے ہیں, یا آپ کہتے ہیں انفیچویشنز چل رہی ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے اور پوری دنیا یہ ہے. تو ایسے میں ایک بچے کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے اوائڈ رکھے اپنے آپ کو. میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اگر یہ والے سمٹمز آپ اپنی بچی میں دیکھ رہے ہیں یا بچے میں دیکھ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا بیہیویئر آلٹرڈ قسم کا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ اگر اس سے بات کرنے کی, کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نہیں کھل پا رہا, تو اٹس ٹائم ٹو سی دا کاؤنسلر. کیونکہ ماں باپ کو چاہیے کہ پھر بچے کو کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں, کیونکہ وہ آپ کے اندر کنفائڈ کرنا, آپ سے وہ بات کرنا شیئر پسند نہیں کر رہا, کیونکہ یہ جو سارے میں نے آپ کو سمٹمز بتائے نا کہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے, تو دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میرے سے بات نہیں کرنا, تو کاؤنسلر ان بائسڈ پھر وہاں جا کے وہ کھل بھی جاتے ہیں اور اپنے ہارٹ بریکس بتا بھی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے یہ چیز شیئر نہ پسند کریں کہ بھائی میرا کسی کے ساتھ پسندیدگی کا مطلب ہے وہاں پہ, تو یہ کافی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے کاؤنسلنگ کو لے کر آئیں اور کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں بچے کو. ہمارے ساتھ یہاں پر ابھی ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی ابتباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جب بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو شروع ہی میں ہی ان کے رشتے کر دیے جاتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے, تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے اور بچوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر شبانہ. جی کویسچن تو میرے تک پہنچا ہی نہیں. جی کویسچن بتائیں. کویسچن ریپیٹ کروا دیں کائنڈلی. جو بچپن میں بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں, منگنی ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی تو نکاح بھی کر دیے جاتے ہیں, تو ایسے میں کیسے کاؤنسلنگ پاسبل ہے؟ دیکھیں, زندگی کے سب سے اہم جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سلیکشن آف پارٹنر. یہ دنیا کا سب سے, آپ کے سلیکشن آف کریئر سے بھی بڑھ کے جو آپ کی سب سے بڑا فیصلہ ہے زندگی کا, وہ ہے سلیکشن آف پارٹنر. آپ کیسے سلیکشن آف پارٹنر کر سکتے ہیں جب آپ کا بچہ بھی گود کے اندر ہے؟ سلیکشن آف پارٹنر تو ہونا چاہیے جب آپ کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے, آپ کو اپنی لائن کا پتہ ہے, اپنے کریئر کا پتہ ہے, آپ کو یہ کلیئرٹی ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اگر ماں باپ نے ایسی سلیکشن کر دی ہے بچپن میں, تو اٹ از آلریڈی ریڈی فار دا ڈیزاسٹر. تو ایسا تو ماں باپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو سمپل سی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دھیان نہیں دے سکتے. آپ کے بچوں کو آپ کے جس لیول تک آپ نے ان کو ریز کیا ہے, جس ماحول میں ریز کیا ہے, اسی طرح کی فیملی میں آپ نے جانا ہے, اسی طرح کا پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے کمپیٹیبلٹیز چیک کرنی ہے کہ فیملی ایک جیسی ہو, فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک جیسی ہو, ایموشنل, انٹلیکچوئل, پڑھائی اور جو آپ پڑھے لکھے ہیں اس کا بھی لیول ایک جیسا ہونا چاہیے. فائنینشیل میں آ جاتا ہے کہ بہت امیر اور بہت غریب نہ ہو. آپ نے میرج جو ہے اکراس کرنی ہے. اگر آپ نے اپنی بچی ڈاکٹر بنا دی ہے تو آپ ایک ان پڑھ فیملی میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اگر آپ کی بچی کام کرنا چاہتی ہے تو آپ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آپ کی بچی ایک سرٹن ڈریس اپ ایک طریقے سے ہوتی ہے, تو آپ اس کو دوسرے گھر میں کیسے ڈال سکتے ہیں جہاں کے ڈریس اپ کا ماحول ہی آپ نے سلیکشن آف فیملی بھی کرنی ہے, آپ نے ان کی فاؤنڈیشن اینڈ ویلیوز دیکھنی ہے. تو وہ تو آپ بچپن سے نہیں دیکھ سکتے. ٹائم تو بدلتا جاتا ہے, آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے, وہ لڑکا کیسا ہونا ہے, کیسا نہیں ہونا, اس کا کریئر کیا ہونا ہے, آپ کی بچی کا کیا ہونا ہے. تو یہ تو باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ ماں باپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ جائے گی. ڈو ناٹ ڈو دیٹ. یہ زیادتی آپ کے بچوں کے ساتھ. جو دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں obviously ڈاکٹر شبانہ, آئی تھنک ان کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ بچپن میں اس طرح کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں جو کہ بالکل irrelevant ہے, تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. وہ ایک جنریشن ہے, اور وہ ایک جنریشنل گیپ ہے, وہ ایک روایات ہیں جو کلچر ہیں, اور جب تک وہ چلتی رہیں گی ہمیں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی. ایک جنریشن ختم ہوگی تو نئی جنریشن آئے گی جو کہ ایجوکیٹڈ ہے
اور جس کو کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے اور جن کو اپنے کریئر، کیونکہ نئی آنے والی جنریشن کے حالات بدل گئے ہیں، ان کا پرورش بدل گئی ہے، ان کی تعلیم بدل گئی ہے، تو پھر اس والی جنریشن کو جو ہے اپنے ڈیسیجنز اب سوچ سمجھ کر لینے پڑیں گے. تو جو پچھلی جنریشن ہے آپ ان کے ساتھ عزت اور ان کے احترام کرتے ہوئے کافی حد تک ان کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آ کے اپنی زندگی کو قربان کر دیں ان کے فیصلوں پہ، تو یہ تو مشکل کام ہے نا، یہ تو زیادتی ہو جائے گی بچے کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں چوونسٹک میل سوسائٹی کی، جو کہ ایشیا میں پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ہے، تو جب عورتیں سبمسو ہوتی ہیں اور وہ کسی مشکلات سے گزر رہی ہوں، تو ایسے میں وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ پاور اور ایسے میں وہ اپنی اس مشکل سے کیسے نکل سکتی ہیں، کیا ایٹیٹیوڈ رکھے، کیا سٹیپس لیں، پیرامیٹرز لیں، اور کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ان کا، کاؤنسلنگ کیسے کریں وہ اپنی خود سے؟ سب سے پہلے تو ایسی عورت کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اپنے ذاتی حالات کیسے ہیں، اس کے آس پاس کون سا ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ وہ کنفائڈ کر سکتی ہے، اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتی ہے. اگر وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلی گئی، آپ کی نند ہو گئی، نند کے پاس تو نہیں جاتی، زیادہ تر آپ کی بہن ہو گئی یا ماں ہو گئی، جن کی دانش مندی اور حکمت کا لیول ایک ایسا ہے، یا ان کی اپنے ایکسپیرینسز خراب ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی عورت کے پاس، دوست کے پاس چلی گئی جس کو مردوں کے ساتھ ایکسپیرینس بہت کڑوا تھا، یا اس کی اپنی ڈیورس ہوئی تھی اور اس نے اپنی زندگی ایک منفی طریقے سے بتائی ہے، تو وہ آپ کو شاید ایکسپیرینس جو دے رہی ہے، جو آپ کو مشورہ دے رہی ہے، اسی ایکسپیرینس کے تحت دے رہی ہے. تو آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ایسی عورت نے کہ وہ کس کے اندر جا کے اپنے راز شیئر کر رہی ہے اور کس سے مشورہ مانگ رہی ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ آس پاس کوئی ایسا مشورہ دینے والا نہیں ہے، تو پھر دیکھیں اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی پہ آ جاتا ہے کہ وہ کتنی فائنینشیل اسٹیبل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کہ جا کے کاؤنسلر سے ہیلپ لے سکتی ہے کہ نہیں، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اس کے اگر بہت ہی زیادہ ابیوسو ہسبینڈ ہے تو پھر تو آپ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ نے اپنے ایگزسٹنگ حالات دیکھنے ہیں، آپ کا پچھلا سپورٹ سسٹم کیسا ہے، ماں باپ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کیسا مشورہ دے سکتے ہیں. تو یہ پورا ملٹی فیکٹوریل ڈھیر اچھا ساری ڈاکٹر چیزیں اس کے اندر آ شبانہ، خواتین آپ کے پاس کس قسم کے کیسز لے کے آتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں انہیں یوزلی؟ زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں جی، کہ محبت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، یا تو ہاتھ اٹھاتا ہے یا کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ میرا انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سیکشل کاؤنسلنگ، ان کا سیکشل کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے اپنی سیکس لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں فار وٹ سو ایور ریزن. تو بے تحاشا جو ہے میرے پاس ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کے لوگ ہی آتے ہیں. اور آج کل جو زیادہ زمانہ چل رہا ہے اس میں یہی ہے جی کہ میں اس کے فون چیک کیے تو کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، یا مجھے لگا کہ وہ مجھے اتنی ٹائم نہیں دے رہا. اور اس کے بعد عزت کا کہ بھئی میری عزت نہیں کرتا، میرے سے محبت نہیں کرتا. آپ نے رسپیکٹ کی بات کی، یہ بتائیے کہ اگر باقی ساری چیزیں ہو رہی ہے زندگی میں، مشکل پڑ رہی ہے، تو اگر رسپیکٹ ملے تو پھر جو خاتون ہے وہ کمپرومائز کر جاتی ہے اگر رسپیکٹ کا لیول ٹھیک جا رہا ہو، کہ رسپیکٹ از دا فرسٹ ایلیمنٹ جو کہ مائنڈ باگلنگ ہوتا ہے. جی اگر دیکھیں ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، بائی ڈیفینیشن انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہو اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں میں کائنڈ نہ ہو، اس میں صلہ رحمی نہ رکھتا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈیفینیٹلی عزت بھی کرتے ہیں. آپ ورنہ کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو یہ کہوں جی میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں لیکن میں آپ کو گالی گلوچ کر رہی ہوں، میں آپ کی عزت نہیں کر رہی، تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں جو آپ سے محبت کر رہی ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے لیولز جو ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا اس میں کچھ ہیومن بیسک نیڈز ہوتی ہیں، جس میں آپ کی بیسک نیڈز میں آ جاتا ہے رسپیکٹ، آ جاتی ہے افیکشن، آ جاتی ہے اسٹیبلٹی، آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں، اور ناولٹی آ جاتی ہے. یہ 4 نیڈز ہوتی ہیں جس کے اوپر ایک دوسرے سے میاں بیوی کو چاہیے ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کی شادی ہوئی ہے اور وہ شروع میں چاہتی ہے کہ میں باہر جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤں، تو اس وقت وہ چینج چاہتی ہے. لیکن بچے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ میری زندگی میں اسٹیبلٹی آ جائے، میرا میاں میرے ساتھ کر رہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو، میرے بلز دے سکے. ٹائم بدلتا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ضروریات ہمیشہ وہاں پہ موجود رہتی. اب جو رسپیکٹ ہے آدمیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ ہماری نمبر 1 ہے، باقی چیزیں محبت ہو یا ہمیں کوئی چینج چاہیے یا ہمیں کوئی اسٹیبلٹی چاہیے فائنینشیل، وہ نیچے والے لیولز پہ ہوتی ہے. تو آدمی زیادہ عزت چاہتے ہیں، عورت زیادہ محبت اور افیکشن چاہتی ہے. ہر نیڈ ہر ہیومن بینگ، ہر انسان کو چاہیے.
प्रायोरिटी कौन सी है 1 2 3 वो बदलती जाती है, और कौन से टाइम पे आपकी क्या एज है, आप बच्चों वाले हैं कि नहीं, उसके मुताबिक आपकी जरूरियात नंबर 1 2 बदल जाती हैं। लेकिन मोहब्बत अफेक्शन कंबाइंड टुगेदर, ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे मोहब्बत कर रही हूँ और साथ में आपको थप्पड़ भी मार रही हूँ, मैं आपकी इज्जत भी नहीं कर रही। सो दे कम इन पैकेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? जब कोई लड़का लड़की शादी करने वाले हैं और कोई रिश्ते का प्रोसीजर चल रहा है या मंगनी चल रही है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला फेज चल रहा है, तो प्री मैरिज काउंसलिंग दोनों खानदानों की, उसमें एक औरत ने सास भी बनना है, कोई नंद भी हो सकती है जो टर्निंग इनटू नंद है, या पहली बार बन रही है नंद, भाई की शादी करवा रही है, वो सारे के सारे जो रिश्ते हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे में इन सब की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, ये प्लीज़ बताइए। अच्छा, इसके दो आंसर हैं बुशरा, एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल में जब मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हमेशा उसमें हम देख लेते हैं, उनका क्वेश्चन होता है जी कि हम कजन मैरिज कर रहे हैं तो क्या हमें मसले होंगे कि नहीं, हमारे कोई थैलेसीमिया का मसला है, कैरियर हूं मैं थैलेसीमिया का लेकिन मुझे डिजीज नहीं है, या मेरी उम्र लड़की की जो है 35 साल से ज्यादा की है, तो क्या मेरे बच्चा पैदा करने की सलाहियत या बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। ये सारी मेडिकल काउंसलिंग में आ जाता है, जो प्री मैरिटल होती है बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पेशेंट को, हम क्लाइंट्स को बैठ के बताते हैं कि आपके अंदर ये इंसिडेंस हो सकता है, अगर आपको नॉर्मली 2 या 3% है कि आपका बच्चा जो है एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर कजन मैरिज हो जाए तो 3 to 6% थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो भी डिपेंड करता है फैमिली ट्री। तो ये सारा मेडिकल कॉन्सेप्ट होता है। फिर एक होती है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जो है वो आ जाता है वेल बीइंग की काउंसलिंग। वेल बीइंग में इमोशनल आ जाता है, उसमें आ जाता है कि जी आपकी कंपैटिबिलिटी आपकी फैमिली के साथ, जो दोनों फैमिलीज हैं वो कितनी पैरेलल है, वो कितना अक्रॉस जा रही हैं, एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटा ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है फैमिलीज के अंदर, वैल्यूज के अंदर या उनके उठने बैठने के अंदर या पढ़ाई के अंदर। और फिर आ जाती है वो लड़के की और लड़की की कंपैटिबिलिटी कितनी हो रही है, तो उनकी वेवलेंथ और अलाइनमेंट हम चेक करते हैं कि वो किस लेवल तक है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, नंद, सास वो साथ आए। मैंने तो अभी तक जो है सिर्फ एक केस ऐसा देखा है जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे जो सारे इकट्ठे आ गए थे। यूजुअली एक्सटेंडेड फैमिली आपके पास नहीं आती, लड़का लड़की जरूर आ जाते हैं, उसमें भी मेरे पास इसलिए कि कंफ्यूजन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है। वो ज्यादातर लोग इसलिए आ रहे होते हैं, ये इसलिए नहीं कि हम बड़े हैप्पी हैं और हम शादी करने वाले हैं, इसलिए कि मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो कॉन्फ्लिक्टेड लोग आते हैं ज्यादातर कंफ्यूजन के साथ कि ऑलरेडी कोई खटपट और रेड फ्लैग्स चल रहे होते हैं। फिर वहां पे काउंसलिंग का, पाकिस्तान में तो इतना ट्रेंड नहीं है काउंसलिंग का, लेकिन वेस्ट में है, लेकिन कितना है ये तो आप हमें बताएंगी, और क्या वाकई काउंसलिंग से इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं? अच्छा, मैंने जितनी पाकिस्तान में काउंसलिंग की है ना, मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग वाले बहुत ज्यादा हैं और कपल्स आए हैं, और उसके बाद उनके भी यही इश्यूज थे। कुछ लोग कह रहे थे जी हम शादी करें ना करें, हम ऐसे दोराहे पे हैं कि मेरा लड़का जो है वो इस तरह से मुझे लिफ्ट नहीं कराता या घंटों किसी और से बात करता है, मुझे कोई शक है इस चीज पे, दूसरी कजन में इंटरेस्टेड है। मेरे पास पाकिस्तान में प्री मैरिटल काउंसलिंग के कपल्स काफी आए हैं और मुझे लगा कि दे आर इंटरेस्टेड इन प्री मैरिटल काउंसलिंग। और जो मेडिकल वाले थे वो भी बहुत ज्यादा कि हम कजन से मैरिज करने लगे हैं या मेरी एज बढ़ी है तो अब मुझे बताएं कि मैं बच्चा कब करूं, मैं प्लान करना चाह रही हूँ लाइफ को। देखिए, होना तो वो होता है जो अल्लाह ने करना होता है, लेकिन एक प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप 35 साल से ऊपर करेंगे तो शायद डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल एनोमली ना हो जाए। तो काफी ज्यादा है ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक सर्टेन क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है, जिनको कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप ये कहें कि हर तबके में है तो हर तबके में इसलिए नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन जो है वो आते हैं आपके पास। सो इट इज प्रेवलेंट और अब ज्यादा अवेयरनेस होती जाएगी आपके समा के चैनल के साथ, जिस तरह से आप सहेलियों को सिखा रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि ये चीज स्प्रेड आउट होती रहेगी और जो ज्यादा काउंसलिंग वाले लोग आएंगे। शादी के बाद जो उन्होंने मसले लेकर आने, तो बेहतर नहीं है कि शादी से पहले जाके ये चीजें डिस्कस कर लें। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये पता है डॉक्टर शिवाना, जो हम बात करते हैं काउंसलर्स की, तो ऑब्वियसली हम तो प्रमोट करें कि प्रोफेशनल काउंसलिंग खवातीन की मुश्किलात और मामलात ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी देखा गया, और आप बताइए इस चीज़ को और इलुसिडेट कीजिएगा, कि जो काउंसलर्स हैं क्या वो भी समटाइम्स एक्सप्लॉइट करते, सही मशवरा नहीं देते, या एक्चुअली किया क्या जाए? प्रोफेशनल काउंसलर्स को कैसे हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि वाकई वो रजिस्टर्ड है? एक्सप्लॉइटेशन बहुत चल रही है आजकल।
پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پہ تو باقاعدہ سرٹیفکیشنز کریڈینشیلز چیک ہوتے ہیں. آپ کے پاس جب تک آپ کی ڈگریز آپ کے آفس میں نہیں لگی ہوتی ہیں آپ کے پاس کوئی آتا نہیں. اور اس کے باوجود دیکھیے جو کاؤنسلنگ ہے نا یہ اللہ کی ایک دین. میں آپ کو کہوں گی اٹس اے گفٹ گیون ٹو دیٹ. ہر کوئی مینٹور اور ٹیچر نہیں بن سکتا. میں میتھ سیکھ سکتی ہوں، میتھ کی ٹیچر بن سکتی ہوں اور میتھ سکھا سکتی ہوں، لیکن اس کے سکھانے میں بھی میرے اسٹوڈنٹ کتنا ریسیو کر رہا ہے میرے سکھانے کے اوپر کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ تو میتھ کی طرح نہیں ہے کہ A+1. کاؤنسلنگ میں آپ نے ایک گٹ فیلنگ کے ساتھ جانا ہوتا ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، اس اباؤٹ لسننگ، جب آپ یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انڈر لائن ایشو کوئی اور چل رہا ہے. وہ آپ کے اندر کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو بات کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تو جب آپ نے اپنا کاؤنسلر سلیکٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ پہلے کاؤنسلر کے پاس گئے تو وہیں پہ ٹک گئے. جس طرح آپ اپنے ٹیچر گروز جو ہے کتنے بدلتے ہیں، اور جب تک آپ کو صحیح گرو نہیں مل جاتا، جب تک آپ کی اندر کی آواز یہ نہیں کہتی کہ یہ والا گرو جو ہے یہ میری بات سن پا رہا ہے، یہ والا جو ٹیچر ہے مجھے رستہ صحیح دکھا سکے گا، تب تک آپ نے ٹکنا نہیں ہے. پروفیشنل کاؤنسلرز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ گئے اور آپ نے سلیکٹ کر لیا. آپ کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، آپ کو جینوئننیس کا، آنیسٹی کا پتہ چلتا ہے. اور جب تک وہ آپ کو نہ پتہ چلے آپ نے ایک کاؤنسلر پہ نہیں ٹکنا. آپ کو 4-5 میں سے گزرنا پڑے اور فائنلی That's great. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شبانہ. آپ نے انٹرسٹنگ فیکٹس اور انفارمیشن شیئر کی ریگارڈنگ پروفیشنل کاؤنسلنگ. اور ناظرین، ویورز، میری سہیلیاں جو آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں کیمرے کے اس پار، بہت بہت شکریہ اس شوقہ کے لیے. اور تو اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے رابعہ کہ ہم لوگ اپنے ناظرین تک وہ تمام باتیں پہنچائیں جو بہت انفارمیٹیو ہے، انٹرسٹنگ ہے، آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگرز اور جینوئن انفارمیشن ہے. کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہماری جو سہیلیاں ہیں انہیں ہر قدم پر ان کے مسائل کا جو حل ہے وہ میری سہیلی کے پلیٹ فارم سے ملے اور ملتا رہے. آج کے لیے دیجیے اجازت، لیکن ہم سہیلیاں پھر سے ملیں گی. ویٹ کیجیے منڈے کو، کیونکہ ہم سمر ڈیجیٹل پر لائیو پروگرام منڈے کو پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اللہ حافظ.